नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी के फरार के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। एक हंगामी नोयत का ऑपरेशन क्यों किया गया, 4 हलाकतों के मुतल्लिक किस नोयत की बड़ी इतला आई है, शहबाज शरीफ पर अचानक हमला करने वाला कौन निकला, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरान कुन खबर क्या है, और इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ पर हमले के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसी हमले से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और पहली मर्तबा जब इस हमले के मुतल्लिक वीडियो सामने आई तो उस वक्त ये तासुर बना कि ये वीडियो किसी सूरत असल नहीं हो सकती, इस वीडियो को एडिट किया गया होगा। लेकिन अब तस्दीक की गई है कि शहबाज शरीफ पर हमले से जुड़ी ये वीडियो बिल्कुल 100% असली है। इसका जो एक एक मंजर है उसकी अब तस्दीक की गई है और जिस शख्स ने शहबाज शरीफ पर यह हमला किया उस शख्स की बाकायदा तौर पर शनाख्त भी कर ली गई है। अब ये जो हमला था ये इतना खौफनाक था और इतना अचानक था कि शहबाज शरीफ भी बौखला कर रह गए और शहबाज शरीफ पर जिस सिमत से यह हमला किया गया वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनके ऊपर इतना खौफनाक किस्म का हमला इतना अचानक किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो हमला आवर था इसके मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म का इंकशाफ हुआ है। इसी हमला आवर की अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और उस शख्सियत की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसने इस हमले की प्लानिंग की थी, जिसने इस हमले के लिए हदायत जारी की थी। यानी हमला आवर की वीडियो भी आ गई और इसके साथ साथ इस हमला आवर को हदायत देने वाली जो शख्सियत है उसकी अब तस्वीर भी सामने आ गई है। क्योंकि जब इस हमले की तहकीकात की गई तो इसमें 2 इंतहाई तहलका खेज किस्म के और नाकाबिले यकीन किस्म के इंकशाफात हो गए। क्योंकि जब ये तहकीकात शुरू हुई तो पता ये चला कि ये जो हमला आवर था जिसकी आज के दिन में एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, ये असल में किस शख्सियत से राब्ते में था। और जब इस शख्सियत की तस्वीर सामने आई तो खुद शहबाज शरीफ भी हैरान परेशान रह गए और इसी तरह जो शहबाज शरीफ के कैंप के रहनुमा हैं वो भी हैरान रह गए कि ये किस किस्म की शख्सियत है जिसने शहबाज शरीफ पर हमले के लिए हदायत जारी की थी। क्योंकि जब इस हमला आवर को शहबाज शरीफ पर हमले की हदायत जारी की गई तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि यह हमला आवर कुछ खौफ का शिकार था। इस हमला आवर ने हदायत देने वाली शख्सियत को यह भी कहा कि अगर मैं शहबाज शरीफ पर यह हमला करूंगा तो मैं बहुत बुरे तरीके से मारा जाऊंगा, मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, आप मुझे इतनी बड़ा जो जिम्मेदारी है और इतनी खतरनाक किस्म का टास्क मत दें। लेकिन जो दूसरी जानिब शख्सियत थी, जो एक फोन कॉल का डेटा सामने आया उसमें पता यह चला कि जो दूसरी जानिब शख्सियत थी यानी जो इस हमले के लिए हदायत दे रही थी उसने ये कहा कि तुमने सिर्फ मेरा हुक्म मानना है, तुमने शहबाज शरीफ पर हमला करना है और उसके बाद ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारे खिलाफ मैं किसी किस्म का एक्शन नहीं होने दूंगी। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी हसास नोयत की खबर है। और उसके बाद ये जो हमला आवर था इसने ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन फिर इसी हमला आवर को ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि एक और बड़ी सियासी शख्सियत पर हमले का टास्क भी दिया गया। लेकिन अब ये जो हमला आवर है इसके मुतल्लिक एक और तहलका खेज किस्म का इंकशाफ हुआ है। क्योंकि जब इसकी सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई तो उसी वक्त GHQ के हवाले से भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आ गई और एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। क्योंकि ये जो हमला आवर था
اس نے اپنے ماسٹر مائنڈ کے کہنے پر شہباز شریف پر ایک پلان کے مطابق حملہ کیا. یہ حملہ کامیاب بھی رہا اور اس کے بعد اس نے اپنے ماسٹر مائنڈ کے کہنے پر نون لیگ کی ایک اور بڑی شخصیت پر بھی حملہ کیا. لیکن اب یہی جو حملہ آور ہے اس نے آج کے دن میں براہ راست جی ایچ کیو پر اور فوج پر بھی حملہ کر دیا ہے. اس حوالے سے آج کے دن میں ایک تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل بھی ہے اور اب مریم نواز کا یہ جو کارندہ ہے جس کو مریم نواز نے شہباز شریف اور خواجہ آصف پر حملے کی ہدایت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان حملوں کے بعد میں تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گی، اور مریم نواز نے اپنا کہا سچ ثابت کر دکھایا. کیونکہ یہ جو مریم نواز کا کارندہ تھا اس نے جب خواجہ آصف اور شہباز شریف پر حملے کیے تو اس کے بعد اس کارندے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. لیکن اب مریم نواز کے اسی کارندے نے براہ راست جی ایچ کیو پر آج کے دن میں ایک تازہ ترین حملہ کیا ہے اور اس حملے سے جڑی جو خبر ہے اس کا تعلق براہ راست میاں نواز شریف سے ہے اور یہ جو حملہ تھا یہ بھی مریم نواز کی ہدایت پر کیا گیا ہے. اب اس خبر کے جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کے یہ جو کارندے ہیں ان کا آج کے دن میں جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے والوں نے کچھ نہیں سیکھا. اداروں کے اندر کچھ لوگ آج بھی عمران خان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں. یعنی فوج کے اوپر یہ الزام لگایا کہ فوج کے اندر آج بھی کچھ لوگ عمران خان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں. اس کے بعد اسی کارندے نے یہ کہا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم میاں نواز شریف کو کسی بھی صورت جیل نہیں جانے دیں گے اور نواز شریف کی واپسی پر ایسا استقبال کریں گے کہ کوئی بھی ان کو گرفتار نہ کر سکے. لیکن اس کے بعد اس کارندے نے براہ راست جی ایچ کیو پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ ریاستی ادارے آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے. اگر ریاستی ادارے آئین کے مطابق کام کریں تو ملک مشکلات سے نکل جائے گا. یعنی میاں نواز شریف کو محفوظ واپسی کی ضمانت فوجی قیادت اور پاکستان کے ریاستی ادارے دیں. اب یہ جو حملہ آور ہیں جو مریم نواز کے خاص کارندے ہیں یعنی جاوید لطیف جنہوں نے شہباز شریف اور خواجہ آصف پر بھی ٹی وی کیمروں کے سامنے حملے کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل کر مریم نواز اور میاں نواز شریف کی سیاست ختم کر رہے ہیں. اب آج کے دن میں یہی کارندے یعنی جاوید لطیف انہوں نے اب جی ایچ کیو پر چڑھائی کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ریاستی اداروں کو ایک طرح سے وارننگ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی محفوظ واپسی یقینی بنائیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ نواز شریف ستمبر میں قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہباز گل کے ایک بیپر پر تو ان پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا، لیکن اب جاوید لطیف نے آج کے دن میں ویڈیو پر اور کیمروں کے سامنے جو فوج پر الزامات لگائے ہیں تو اب جاوید لطیف کو کب گرفتار کیا جائے گا اور ان پر کب غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو سے جڑی ایک الگ سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے. اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا. اس کے بعد دو بڑے نئے اور ایسے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا. میڈیا عمران خان صاحب کے ان الفاظ کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی خان صاحب نے یہ الفاظ بولے میڈیا کے وہاں سے پر جلنا شروع ہو گئے. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 47 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے ایک طاقتور شخصیت کے متعلق آج کے دن میں کیا انکشافات کیے اور خان صاحب کے ان انکشافات کو سنسر کیوں کیا گیا. اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا. آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کیا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایسا خوفناک واقعہ سنایا جس کا تعلق طاقتور حلقوں سے بھی ہے، جس کا تعلق ایک انتہائی طاقتور کردار سے بھی ہے. جب خان صاحب نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا
تو عین اس وقت میڈیا نے عمران خان صاحب کے جو الفاظ ہیں ان پر بیپ لگا دی. کچھ ٹی وی چینلز ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب نے جیسے یہ الفاظ بولنا شروع کیے, جیسے اس طاقتور شخصیت کا نام لیا, تو ان چینلز نے ایک کمرشل بریک لے لی. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے کن 3 کرداروں کے متعلق بات کی, اور ان 3 کرداروں میں ایک طاقتور شخصیت کون سی ہے جس کے متعلق خان صاحب نے اب ایک خوفناک قسم کا واقعہ سنایا. اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا, اس میں خان صاحب نے کہا کہ ایک بند کمرے کے متعلق میرے پاس ایک تازہ ترین انفارمیشن آئی ہے, اور مجھے پتا یہ چلا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کی سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور شخصیت ہے, سب سے طاقتور ادارے کی اعلیٰ ترین عہدیدار ہے, اس کے متعلق ایک انفارمیشن عمران خان صاحب کے پاس پہنچی. اور یہ جو معلومات تھی یہ بند کمرے میں ہونے والی ایک سیکرٹ ایکٹیویٹی کے متعلق تھی, ایک تازہ ترین خفیہ سرگرمی کے متعلق تھی, جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انشور کیا گیا تھا کہ اس خفیہ سرگرمی کے متعلق کوئی بھی بات, کوئی بھی معلومات باہر نہ جائیں. لیکن پھر ایک ویڈیو کلپ لیک ہوا. یہ ویڈیو کلپ جب سامنے آیا تو اس سے پھر اس بند کمرے میں جانے والے 3 کرداروں کی شناخت ہو گئی. ان کے نام بھی سامنے آ گئے, ان کے چہرے بھی سامنے آ گئے, اور یہ جو پوری سیکرٹ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس کا پول بھی کھل گیا. اب خان صاحب نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ 3 کردار ایسے ہیں جو کہ ایک بند کمرے میں اکٹھے تھے, اور ان 3 کرداروں نے مجھے نااہل کروانے کی سازش تیار کی, اور اب ان کی سازش یہ ہے کہ مجھے ایک ڈیل پر مجبور کیا جائے, مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نااہل کیا جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب اب آپ بیٹھیں میاں نواز شریف کے ساتھ, آصف علی زرداری کے ساتھ, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نااہلی والی شک ختم کروائیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ جو سازش ہے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اس طاقتور شخصیت کا بتایا جس نے خان صاحب کے خلاف یہ سازش تیار کی تھی, اور یہ طاقتور شخصیت اصل میں اس سازش کا ایک مرکزی مورا ہے. اس کی ایک خفیہ ملاقات کا انکشاف بھی ہوا. اب خان صاحب کا جو دوسرا انکشاف تھا, اس انکشاف کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا جو دوسرا انکشاف تھا, اس میں خان صاحب کا جو 23 سیکنڈ کا کلپ تھا, اس میں کیا 2 ایسے حساس جملے تھے جن کا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکا, اور میڈیا نے ان 2 جملوں کو سنسر کر دیا. اب خان صاحب کا یہ انکشاف بھی نیوٹرلز کے متعلق تھا, اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا, اور اسی طرح ایک طاقتور شخصیت کے متعلق تھا. خان صاحب نے اس طاقتور شخصیت کا نام بھی لیا, اور پھر خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا سربراہ ہے, یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, یہ خفیہ ملاقاتیں اب بھی کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے اصل میں مجھے بدنیتی کی بنیاد پر فورن فنڈنگ کیس میں نااہل کرانے کا انہوں نے ایک پلان فائنل کیا ہے. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اتنے حساس نوعیت کے الفاظ بولے جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا. اب خان صاحب کے وہ الفاظ یہ تھے کہ یہ اس وقت جو ریاست ہے, اسی طرح یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ لوگوں کو اس لیے دھمکا رہی ہے کہ لوگ اس امپورٹڈ حکومت کو اور کرپٹ ٹولے کو کسی بھی صورت قبول کر لیں. اس وقت سوشل میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, لیکن ہم یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. لیکن پھر خان صاحب نے کچھ صحافیوں کا ذکر کیا, لیکن جیسے ہی خان صاحب نے ان صحافیوں کو ذکر کیا اس وقت بھی میڈیا نے خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا. اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اب میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, جو صحافی ہیں ان کو اتنی بدترین قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں, ان کے اوپر قاتلانہ حملوں کی دھمکیاں دی گئیں کہ کچھ صحافیوں کو جان بچانے کے لیے ملک سے جانا پڑا. لیکن اب تحریک انصاف الگ سے صرف صحافیوں کے تحفظ کے معاملے پر ایک احتجاج کا لایا عمل بنا رہی ہے. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور GHQ سے جڑی بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر سامنے آئی ہے.
اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، شہباز گل کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، کیونکہ شہباز گل سے جنرل فیض حمید کے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ اب اسی پوری صورتحال میں، اس پورے کیس میں ایک حیران کن موڑ آیا ہے۔ شہباز گل سے جنرل فیض حمید کے متعلق یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جنرل فیض حمید سے آپ کی کب اور کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں معنی خیز قسم کا سوال تھا، لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور شہباز گل کے کیس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی پازیٹیو قسم کی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اور اب عدالت سے بھی شہباز گل کے کیس میں ایک بڑی خبر آئی ہے، اور دو مواقع پر عدالت کے اندر انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اور ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو بھی عدالت سے سامنے آئی ہے، جو سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے، لیکن جو مرکزی میڈیا چینلز ہیں، جو آپ کے مین سٹریم نیوز چینلز ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کو بھی دبا دیا ہے، اس ویڈیو کو بھی سنسر کر دیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو 21 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس 21 سیکنڈ کے کلپ میں کیا تھا اور عدالت میں اصل میں کیا ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل پر جو بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کی جو درخواست تھی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں جہانگیر جدون، اور جو تفتیشی افسر ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ شہباز گل نے ٹی وی چینل پر ایک بیان دیا، جس پر حکومت نے سنجیدہ نوٹس لیا، مقدمہ درج کیا گیا، اور شہباز گل کا جو بیان تھا اس میں اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن یہاں پر عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ایک نظر ثانی کی اپیل خارج ہو چکی ہے، دوسرا فزیکل ریمانڈ ختم ہو چکا ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ ضروری ہے، اس کی کوئی قانونی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ پہلے یہ بتائیں کہ مزید جسمانی ریمانڈ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس حوالے سے دلائل دیں۔ لیکن یہاں پر جو حکومت کے وکلاء تھے وہ کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں دے سکے، اور ان کی کوشش تو تھی کہ جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ اپنے دلائل کے ذریعے، اور یہ جو ایک بھونڈا قسم کا مقدمہ کیا گیا تھا شہباز گل کے خلاف، اس میں ان کو آج کے دن میں کوئی کامیابی ملے، لیکن فی الحال ان کو کامیابی نہیں ملی، اور یہ جو سماعت ہے یہ کل تک چلی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ لندن اور میاں نواز شریف کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور میاں نواز شریف کا جو لندن میں گھر ہے وہاں پر 7 منٹ تک ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا، آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی مضحکہ خیز قسم کا تماشا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک پراسرار ویڈیو لیک کی گئی۔ ایک انتہائی غیر معمولی خبر اب میاں نواز شریف کی لندن کی رہائش گاہ سے سامنے آئی ہے، اور وہاں پر جو تماشا ہوا 10 منٹ تک، اس میں کچھ مناظر ایسے تھے جو کہ کیمرے کے سامنے تھے، لیکن کچھ مناظر ایسے تھے جو کیمروں کے پیچھے تھے، اور کیمروں کے پیچھے جو مناظر تھے اصل میں یہ انتہائی دلچسپ اور انتہائی غیر معمولی قسم کے مناظر تھے، اور انہی مناظر کے کیپچر ہونے کے بعد پھر میاں نواز شریف کے گھر سے ایک مسٹیریس قسم کی خبر لانچ کروائی گئی، ایک ویڈیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہاں سے لانچ کروائی گئی، اور کہا یہ گیا کہ اب میاں نواز شریف جو ہیں یہ ستمبر میں وطن واپس آ رہے ہیں۔ یہ خبر اب میاں نواز شریف کی لندن کی رہائش گاہ سے لانچ کروائی گئی، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ عوام آپ کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے بھی اب ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اور خان صاحب نے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم واپس تو آؤ، دیکھو میں پھر تمہارا کیسا استقبال کرواتا ہوں۔ لیکن یہاں پر 2 بڑی گرفتاریوں کے متعلق بھی آج کے دن میں ایک اہم ترین خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ 25 مئی کو لانگ مارچ کے دوران جو قتل و غارت گری کی گئی تھی رانا ثناء اللہ کی جانب سے، اور پی ایم ایل این کے جو 2 ایسے لیڈرز ہیں جو اس قتل و غارت گری میں براہ راست ملوث تھے، اب ان کے خلاف ایک بڑا ایکشن کیا گیا ہے، اور کرنل ہاشم جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اب یہ اعلان کیا
کہ عطاءاللہ تارڑ آپ نے جلال پور بھٹیا آنا تھا لیکن اس کے بعد آپ فرار ہو گئے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گا لیکن اب آپ فرار بھی ہیں, آپ رپوش بھی ہیں, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو کافی پلا کر رہوں گا, یعنی میں آپ کو گرفتار کر کے رہوں گا. لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے, ایک اہم نوعیت کی اطلاع آئی ہے, اور جیسے یہ اطلاع سامنے آئی دوسری جانب آصف علی زرداری کے رائے فرار اختیار کرنے کے متعلق بھی آج کے دن میں اب ایک تازہ ترین خبر آ گئی ہے, ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے. اور یہ خبر عمران خان صاحب کے لاہور کے جلسے کے بعد آئی جس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اب میں آصف علی زرداری کا پیچھا بھی کروں گا, اور خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب میں سندھ میں جا کر سندھ کے لوگوں کو آصف علی زرداری کی غلامی سے آزاد کرواؤں گا. اب اسی پوری صورتحال میں خبر یہ آئی ہے کہ NA 245 کا جو حلقہ ہے یہاں سے آصف علی زرداری نے رائے فرار اختیار کر لی ہے, اور اپنا جو امیدوار ہے عمران خان صاحب کے خوف سے MQM کے حق میں بٹھا دیا ہے. اب پیپلز پارٹی یہاں پر MQM کے امیدوار کی حمایت کرے گی. دوسری جانب فضل الرحمان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ JUI بھی MQM کے ساتھ مل کر یعنی MQM کے امیدوار کو الیکشن جتوائے گی. JUI کا امیدوار بھی یہاں سے نہیں ہوگا, یعنی آصف علی زرداری اس الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی ہے. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.